बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। बड़ी खबर ये कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो गया, तैयारी मुकम्मल है। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद में होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा खदशा इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी का खुद जाहिर किया है और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कबल आखिरी पैगाम भी रिकॉर्ड करा दिया है। खान साहब ने अपने आखिरी पैगाम में कहा कि लोगों बाहर निकलो, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, और यानी गरीबों के बच्चों को मरवाने का पूरा इरादा खान साहब ने कर लिया। उनका जो आखिरी पैगाम कल उन्होंने खिताब किया, रिकॉर्ड कराया, वो डिकोड हो गया, जिसमें ये कहा गया है कि लोग बाहर निकलें और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मज़ाहमत करें, एहतजाज करें। इस पर बात करेंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि इस खबर के अंदर बहुत सारे हकायक छुपे हुए हैं। इमरान खान साहब आज अपनी अहलिया समेत नैब के सामने पेश हो रहे हैं, अलकादर ट्रस्ट में। खान साहब ऐसे कई केसों में इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं, तो सुबह से शाम तक उनकी पेशियां हैं, लेकिन उन्होंने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद, नैब कोर्ट के अलावा सेशन कोर्ट वेस्ट इस्लामाबाद और सेशन कोर्ट ईस्ट इस्लामाबाद में पेश होना है। तो 4 मुख्तलिफ अदालतों में 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमात हैं, जिनमें उनका अलकादर ट्रस्ट केस में भी यानी पेशी है। और कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी कन्फर्म है। गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्शन है उससे निपटने के लिए भी तैयारी कर ली गई है। लेकिन ये तैयारी इस्लामाबाद में है, इसके अलावा मुल्क भर में कहीं इस किस्म की कोई हलचल, कोई तैयारी नज़र नहीं आती कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर कोई रिएक्शन हो सकता है। तो क्या ये रिएक्शन वैसे ही होगा जैसा 9 मई को हुआ था, या ये रिएक्शन किसी और तरीके का होगा? 9 मई को तो रेंजर बुलाना पड़ गई थी, और फिर जिस तरह फौजी इमारतों पे हमले हुए थे, वो पूरी कौम ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के जो कौमी विरसा है, नेशनल हेरिटेज, उसको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, जिसको खान साहब और उनके वोटर सपोर्टर आज भी ये समझने के लिए तैयार नहीं कि उनसे क्या गलती हुई या वो क्या कर बैठे हैं। वो समझते चंद इमारतें और चंद चीज़ें जला देने से या तोड़ फोड़ करने से कोई रियासत से बगावत नहीं होती, लेकिन उन्होंने कौमी विरसे को जिस तरह तहस नहस किया है, उसकी सज़ा यकीनी तौर पर रियासत से गद्दारी के ज़ुमरे में ही आती है। तो इमरान खान के अलावा भी बहुत से सीनियर सहाफ़ी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आज गिरफ्तार हो जाएंगे। इमरान खान का अपना दावा देखे और फिर कुछ लोगों के दावे देखे तो लगता यूँ कि वो गिरफ्तार हो गए। जो मेरी इत्तलात है वो उसके यानी वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि इमरान खान साहब आज गिरफ्तार होंगे, लेकिन इस्लामाबाद में इस बात की तैयारियां हैं। और इमरान खान साहब आज निकले भी कोई 3-4 गाड़ियों में। कहाँ वो लाओ लश्कर लेकर निकलते थे, कहाँ वो 3-4 गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं। तो उनका जो आखिरी पैगाम है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये आपका इम्तहान है और अल्लाह ताला ने हम सबको इम्तहान में डाला हुआ है, और ये आपको आजमाने का टाइम है, आपकी आजमाइश का टाइम है, और ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आपने अभी से मेंटली तैयार होना है। इन्होंने मुझे जेल में डालना है और इनका ख्याल है कि जब मुझे जेल में डालेंगे आप इन्होंने इतना खौफ फैला दिया कि सब चुप करके बैठ जाएंगे। आपने अगर ये जुल्म कबूल कर लिया, और याद रखें आप 25 करोड़ हैं, अगर 25 करोड़ लोग सहम गए और खौफ के सामने झुक गए तो मैं आपको बता रहा हूं आपका कोई मुस्तकबिल। यानी तुसी मर जाओ, तुसी बाहर निकलो तो गोली बाज जाए, आप की जान चली जाए, तो आपने परवाह नहीं करनी, क्योंकि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन आपने इमरान खान की गिरफ्तारी पे एहतजाज जरूर करना है। अब इमरान खान साहब गिरफ्तार होकर बैठ जाए या वो कहीं किसी कोने खुदरे में छुप कर बैठ जाए, लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए वो अब भी तुले बैठे हैं। पंजाबी कहते हैं तुलिया बैठा बंदा। और वो उनका जो आखिरी पैगाम है उसको अगर आप सुने, और वो कल वो फरमा रहे थे कि उनको पता चला कि उनके साथ जो लोग थे जो 9 मई को बाहर निकले थे, उनमें एजेंसियों ने अपने लोग घुसाए हुए थे। यानी ये पीटीआई के खालिस्तान कारकुन नहीं थे, ये नजरियाती कारकुन नहीं थे। तो खान साहब के पास ना नजरियाती कारकुन पहले थे ना खालिस कारकुन पहले थे, ये तो सब उन्हीं का दिया हुआ था। तो खान साहब को आज पता चला कि ये एजेंसियों के लोग उनको दिए गए थे। उनको तो पहले दिन से एजेंसियों के लोग दिए गए थे। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो पाले हुए या अपनी नर्सरियों में उगाए हुए लोग, जिन्हें कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरियों में पलकर जवान होने वाले, वो गुलदस्ते, वो फूल दिए थे, और उनके बलबूते पे तो आप हुकूमत में आए थे। तो खास सब कहते नहीं, वो तो लोग उन्होंने घुसाए हुए थे, वो लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, और हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि हमें तो यानी ट्रैप किया गया।
کہ ہمارے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے یہ پلان کر کے یہ آگے لگائی ہیں، اور یہ ہر جگہ سے ایک ہی آواز ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں تھے۔ تو خان صاحب کو وہ جو کہتے ہیں نا، خان کو بس ٹیم بنانی آتی ہے، خان بڑا زبردست آدمی ہے، خان کو تو لوگوں کی پہچان ہے، خان تو بڑا اچھا سلیکشن کرتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے ورلڈ کپ کی ٹیم خود سلیکٹ کی تھی، حالانکہ تو فرسٹ ٹائم نہیں پتا سی کہ ورلڈ کپ کن نے کھیلنا ہے، لیکن ورلڈ کپ کی جو ٹیم تھی وہ تمام کھلاڑی تھے جو لیجنڈ تھے، اور عمران خان صاحب کو اس کا کریڈٹ مل گیا ہے، انہیں ایک اچھی ٹیم بنی بنائی مل گئی۔ اب مسئلہ ہے کہ خان صاحب کو اس مرتبہ کوئی اچھی ٹیم دی نہیں گئی یا ملی نہیں، خان صاحب نے اپنے پلے تو کچھ ہے نہیں، تو وہ جو سلیکشن کے دعوے تھے نا وہ بھی ان کے دھرے رہ گئے۔ اب انہیں بہت سے سرپرائز ملنے والے ہیں اور جگہ جگہ سے ملنے والے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور ایک خبر تو بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے، جو کہ جس میں پوری قوم سوگوار ہے، یعنی لیبیا سے اٹلی تک جو خوابوں کا سفر ہے وہ موت کے سفر میں تبدیل ہوا۔ یونان میں جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں بھی معلومات جو ہے وہ آدھی ادھوری ہیں۔ لوگ سپیکولیشن کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 400 لوگ تھے، کوئی کہہ رہا ہے 300 لوگ تھے، حکومت پاکستان کہہ رہی ہے 100 لوگ تھے، کوئی کہہ رہا ہے جی صرف 50 لوگ تھے۔ تو ابھی تک یہ تعداد معلوم نہیں ہو سکی کتنے پاکستانی تھے جو پاکستان سے اٹلی جانے کے خواہش مند تھے، اور وہ لیبیا سے براستہ بوٹ، براستہ کشتی وہ یونان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک لانگ روٹ ہے، اور اس سے پہلے لوگ ترکی کے ذریعے شارٹ روٹ سے یونان جایا کرتے تھے، لیکن اب وہاں بہت سخت پیرا ہے۔ یونان چونکہ یورپ میں شامل ہو گیا ہے، تو یورپ جانے کے خواہش مند لوگ جو ہے وہ پھر پاکستان سے لیبیا، لیبیا سے اٹلی، اور لیبیا جانے سے پہلے بھی دبئی اور مصر کے راستے، بڑے راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ، یعنی اس میں تو اتنی خوفناک باتیں ہیں کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بالکل ایک داستان غم ہے، اور یہ ایک قومی سن ہے۔ بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ حکومتوں کی ناکامی ہے، یس، لیکن آپ نے ہمیشہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری جتنے ہیں، پاکستان اکیلا نہیں ہے، بہت سی دنیا میں ایسے ممالک ہے، خود امریکہ کے ریاست کے ساتھ ہی میکسیکو بہت بڑا یعنی ملک ہے، پھر اس کے علاوہ اور بڑے ملک لیٹن امریکہ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں لوگ سرحد پار کر کے، باڑ لگی ہوئی ہے، الیکٹرک باڑ ہے، اور وہ امریکن گولیاں مارتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے سرحد پار کر کے امریکہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنائے۔ تو پاکستانی 23 لاکھ دے کر غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی خواہش مند تھے، اور المیہ یہ کہ یہ 10 جون کو سفر شروع ہوا، اور پھر 2 دن بعد یہ کشتی خراب ہو گئی، اس کا انجن بند ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اور 6 لوگ تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ پھر جب یہ انجن نہیں چل رہا تھا اور پانی نہیں مل رہا تھا اور کشتی بالکل آہستہ ہو گئی، تو یونان کے جو کوسٹ گارڈ تھے انہوں نے اس کو دیکھ لیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ پاکستانی جو تھے ان کو بقول فارن میڈیا کے، ان کو جہاز کے نچلے حصے میں یعنی جو تہہ خانہ ہوتا ہے کہہ لیں اس کو، اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ تو 700 افراد میں پاکستانی کتنے تھے یہ کسی کو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن جو کچھ لوگ بچ گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بڑا ظلم ہوا ہے، یعنی اس کشتی کو یونانی کوسٹ گارڈ نے ٹو کر کے یعنی باندھ کے لے جانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہ کشتی چل نہیں رہی تھی، اس کا انجن آف تھا، اور پھر ایک رسے سے یا روپ سے آپ کسی ہیوی چیز کو کھینچے تو اس کو جھٹکا لگتا ہے، اس کو چلنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو کچھ اسی قسم کا سانحہ اس میں ہوا، اور وہ کشتی جو ہے وہ الٹ گئی۔ اس میں جو بچنے والے مسافر ہیں وہ سنسنی خیز انکشافات کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں جی کہ جو پاکستانی ہے وہ چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے زیادہ پسماندہ تھے تو ان کو نیچے رکھا گیا، اوپری والے حصے میں مسافروں کے بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کشتی میں نہ صرف پاکستانی بلکہ اس میں شام، لبنان اور باقی ممالک کے لوگ بھی شامل تھے، اور اس میں بتایا گیا جی 100 سے زائد بچے تھے اس میں، لیکن ان میں سے کوئی نہیں بچ سکا۔ کوئی خواتین تھی وہ نہیں بچ سکیں، پاکستانی میں صرف 12 لوگ بچے۔ اب اس میں جو مصری، شامی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ جب یہ ہم ڈوب رہے تھے تو 3 گھنٹے تک وہ یونانی ہماری شکلیں دیکھتے رہے،
یعنی انہوں نے کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی. یعنی یہ کتنی خوفناک حقیقت ہے کہ وہ سب جو دیار غیر میں اچھے مستقبل کا خواب لے کر گئے تھے. اب میں نے بہت سے ویلاگ دیکھے, لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ حکومت بھی دیکھے اب جیسے ہی یہ سانحہ ہوا ہے تو پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے. خاص کر یہ جو جہلم, گجرات, میرپور خاص, جہاں سے لوگوں کا تعلق ہے وہاں لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو گئی ہے. یہ جو انسانی اسمگلر ہیں یہ کوئی آج نہیں پیدا ہوئے, یہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور حلقوں میں جو ایف آئی اے ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو بڑے سخت افسر جس زمانے میں آئے تھے مجتبیٰ باجوہ صاحب, ان کو ایف آئی اے میں لگایا گیا تھا تو وہ بڑے سخت تھے اور ان کے زمانے میں بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں یہ جو انسانی اسمگلر تھے. لیکن پھر انہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایک جعلی اسکینڈل کے اندر گلٹی قرار دے کر ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. اور جب میں نے ان کی ضمانتیں کینسل کروانے کے لیے کیا, ان کا کیس کیا, امیگریشن سے ریکارڈ لیا, ان کی ڈیڈ باڈی آنے کا ریکارڈ لیا, اور پھر ان جو سروائیور سے انفارمیشن مجھے ملی کہ جو لیبیا میں کیمپوں میں ان کو کیسے رکھا گیا اور کیمپوں میں کون کون انوالو تھا, پھر وہ بندے آئیڈینٹیفائی کیے گئے. میرا اپنا ڈائریکٹر مجھے فورس کرنا شروع ہو گیا, میں کمپرومائز نہیں کر رہا تھا. میں نے وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں روز بسیں بھر بھر کے جا رہی تھی, تو میں نے بسیں بچوں کی, ینگ بچوں کی, انڈر ایج بچوں کی, گجرات سے بسیں بھر کے جا رہی تھی جو بلوچستان کو جا رہی تھی, اور وہ میں نے پکڑی, پرچے دیے, اور اس کے بعد رزلٹ یہ ہوا کہ میں ہی فارغ ہو گیا. دیکھیں مجھے اسپیشلی بھیجا ہی اس لیے کیا گیا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے اس وقت جو ڈی جی ایف آئی اے تھے انہوں نے مجھے بھیجا ہی اسپیشلی اس لیے کیا کہ آپ وہاں اس کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن 6 ماہ کے بعد میرا ڈائریکٹر چینج ہوا اور نیا ڈائریکٹر آیا, اور اس سے اینڈ پہ یعنی کہ محکمے کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں جن کی ایما کے بغیر ایگزیکٹلی ہے کہ یہ جو انسانی اسمگلر ہیں یہ بڑے, یعنی یہ اس کو ڈنکی لگوانا کہتے ہیں. یعنی آپ غیر قانونی طریقے سے کسی ملک کے اندر جائیں تو پاسپورٹ نہیں ہے تو ڈنکی لگائیں, یعنی چوری چھپے چلے جائیں, کسی اور طریقے سے چلے جائیں. تو پاکستان نہیں, صرف انڈیا, نیپال, سری لنکا, تمام پسماندہ ملکوں کے لوگ اس طرح جاتے ہیں اور یہ بڑی بھاری رقم دے کے جاتے ہیں. 23 لاکھ کا مطلب یہ کہ ان کو امید ہوتی ہے کہ 23 لاکھ تو وہ پورا کر لیں گے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. تو اس حادثے میں یہ ایک نیشنل حادثہ ہے, ایک قومی سوگ ہے, تو اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایوانوں میں کس طرح قومی خزانے کی لوٹ مار جاری ہے. ریٹائرڈ چیئرمین سینٹ کو سرکار کی طرف سے 20 لاکھ روپے ماہانہ, پوری فیملی میں جہاز فری, میڈیکل فری, کسی ملکی یا غیر ملکی اسپتال میں علاج کروائیں, 12 سیکورٹی گارڈ, 8 گاڑیاں, ان کا پیٹرول, ملازم. یہ موجودہ چیئرمین سینٹ کے لیے بھی ہے اور سابقہ کے لیے بھی ہے. یعنی یہ بل سینٹ سے اپروو ہو گیا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی. یہ بل 2-3 دن پہلے اپروو ہوا ہے اور کسی کے پاس اس کا مسودہ نہیں, کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے. تو چیئرمین سینٹ کے لیے علاوہ سینٹ کے ممبران کے لیے بھی بہت ساری مراد جو ہیں وہ اپروو کی گئی ہیں, اور حیران کن طور پر اس بل کی کسی سیاسی جماعت نے مخالفت نہیں کی, خواہ وہ رولنگ جماعت ہو, خواہ وہ جمہوریت کے نعرے لگانے والے رضا ربانی کی جماعت ہو, خواہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں جو کہ آئے ہی آسٹریلٹی کے نام پر تھے, کفایت شہری کریں گے, بچت کریں گے, اور اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور حکومت کے اس کارنامے کو انہوں نے بھی اپوز نہیں کیا. تو اسے کہتے ہیں کتی چورانہ رلی ہوئی ہے, سارے ملے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ یعنی معاہدے کے اوپر ہماری جان نکل رہی ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں 1 ارب 2 ارب ڈالر دے دے تو باقی دنیا سے ہم کچھ پیسے لے سکیں, اور پھر معاشی تباہی کی داستانیں ہم سنتے ہیں. پھر یہ سنتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے, اور دوسری طرف یہ کہ سرکاری جو مراد ہیں ان سے فائدہ اٹھانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ چیئرمین نادرہ طارق ملک جس کو نکالا گیا, اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ جب استعفیٰ دے دیے انہوں نے یا نکال دیا گیا انہیں, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے محکمے میں اور کون سا افسر آپ کے یا کس کو لگایا جائے. اس نے کہا جی سبھی قابل ہیں, لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ کسی بیوروکریٹ کو نہیں لگائیں گے اس کے اندر. اگر آپ بیوروکریٹ کو لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آ کے اپنی پریولیجز دیکھے گا, اپنی گاڑیاں دیکھے گا, اپنا گھر دیکھے گا, اپنے ملازمین کو دیکھے گا. تو سرکاری افسر جو سب سے پہلے اپنے لیے یہ پریولیجز اکٹھی کرتا ہے,
تو پاکستان کے جو سیاستدان اور پاکستان کا جو ایوان بالا ہے اس کے اندر چیئرمین سینٹ جو ہے یعنی $1 کے لیے ترستی ہوئی یا دوسرے ملکوں کے ترلے کرتی ہوئی حکومت، وہ اس کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قومی اسمبلی، دونوں ایوان کے اپوزیشن لیڈران اور اراکین کی تنہا و مراد کے لیے اگلے مالی سال کے بجٹ میں 13 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے لیے 8 ارب 30 کروڑ روپے اور سینٹ کے لیے 5 ارب سے زائد رقم مختص کیے گئے ہیں۔ اور اندازہ لگائے چیئرمین سینٹ یہ جو صادق سنجرانی ہے یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، نہ یہ سیاستدان، نہ یہ کسی سیاسی جماعت کا بندہ، یہ اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا ایک بندہ جو کہ چیئرمین سینٹ بن چکا ہے اور اس وقت بھی چیئرمین سینٹ کی فرائض انجام دے رہا ہے، اور اب وہ جب جائے گا تو اس کو گھر بیٹھے 20 لاکھ روپے ملیں گے، بڑی کھلی برات ملیں گی۔ تو اتنی تنخواہ تو نہ پاکستان کے کسی سیاستدان کی ہے، نہ کسی جج کی ہے، نہ کسی جرنیل کی ہے۔ تو اس نے تو یعنی ہم تو ججوں جرنیلوں کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ وہ بڑے مراد بڑی تنخواہیں ان کی، خاص کر ججوں کی تو تنخواہیں، جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ تو 25 28 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن اتنی پریویلیجز ان کے پاس بھی نہیں جتنی چیئرمین سینٹ کو مل گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے اس نے چیئرمین سینٹ کا عہدہ ایک پرکشش عہدہ بنا دیا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی اس میں جو 3 بڑے عہدے ہوں گے وہ 3 جماعتوں میں برابر تقسیم ہوں گے، ایک صدر کا عہدہ ہوگا، ایک پرائم منسٹر کا ہوگا، اور تیسرا عہدہ پھر چیئرمین سینٹ کا، کیونکہ یہ بھی اتنا ہی وزنی، اتنا ہیوی ویٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اتنی پرولیج ہے، اتنی برات ہے، تو بن جائے گا کوئی بھی صدر، چاہے کوئی سابقہ وزیر اعظم، اس کو بھی آپ چیئرمین سینٹ بنا دیں، خوشی سے بن جائے گا۔ اور اس پہ خاص کر حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، رضا ربانی جیسا وہ شخص جو کہتا ہے میں دل میں پتھر رکھ کر اس پہ دستخط کر رہا ہوں، اور جس نے یعنی صوبوں کو اختیارات منتقل کیے، اور جو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہوئے اور آئین کے کسٹوڈین کے طور پہ آئین میں جو تازہ ترین جو کانٹ شانٹ ہوئی تھی 2018ویں ترمیم کے بعد جو ہوئی ہے، باقی کی جو ترمیم ہوئی ہے وہ جناب رضا ربانی صاحب کے کھاتے میں پڑتی ہیں، تو انہوں نے جو کچھ یعنی وہ بھی اس کا حصہ بن گئے، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی، لیکن کمال ہے، یعنی رہائش کرایہ 2.5 لاکھ روپے تو چیئرمین سینٹ کو گھر کا کرایہ دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ یعنی کسی جگہ جانا چاہیں ریٹائرڈ چیئرمین بھی تو ان کو حکومت جہاز دینے کی پابند ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، چاہے صوبے کی حکومت ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور پھر ان کا جو عہدہ ہے، جو پروٹوکول ان کو دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا، یعنی نائب صدر کا عہدہ دیا گیا کہ یہ نائب صدر ہوگا، اور پھر ڈپٹی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ صدر مملکت ہوتے ہیں، تو ان کو وہ پروٹوکول دیا جائے گا، جب بھی پاکستان سے باہر جائیں گے وہ نائب صدر ہوں گے، اور ان کو جو عہدہ پریویلیج سب ملے گی وہ نائب صدر کی ملے گی۔ ان کو جہاز دیا جائے گا، اگر نہیں ملا تو وہ چارٹر کرائیں گے اور قومی خزانہ سے پیسے لیں گے، اور وہ جس کو چاہیے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس کا خرچہ بھی حکومت پاکستان چکے گی۔ یعنی حد ہو گئی، ایک طرف کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ اگلی خبر یہ کہ چونکہ آج اجلاس ہونا ہے حکومت اور اس کے اتحادیوں کا، اور پچھلے کچھ دنوں سے پیپل پارٹی اور نون لیگ آپس میں بیان بازی کر رہی ہیں، تو آج اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، اجلاس کے اندر ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے تو یہ نورا کشتی لگتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ الیکشن کا دور ہے اور الیکشن کے لیے اب لوگوں نے طوطوں کی طرح فال نکالنے شروع کر دیے، کون امیدوار ہوگا پرائم منسٹر کا اور کون نہیں ہوگا، اور کچھ نام مارکیٹ میں لیے جائیں، کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہی نام گھوم پھر کے دوبارہ آ گئے۔ ایک نام میرے ذہن سے نکل گیا تھا گوہر اعجاز کا، باقی تو میں سارے بتا چکا ہوں۔ اس کے حوالے سے دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ جو نگران حکومت ہوگی وہ تھوڑا لمبا عرصہ گزارے گی، یعنی 1.5 سال۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پری میچور ہیں، میں اب اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل بات نہیں کرتا، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ شاہد خان عباسی کو لندن بلا لیا گیا ہے، اور ان سے نواز شریف خود بات کریں گے، اور پارٹی کے اندر جو اختلافات کی بات چل رہی ہے اس میں وہ ان کا موقف سنیں گے، اور ان کو چونکہ وہ بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور انہوں نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا عہدہ بھی چھوڑ دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں نواز شریف ان کے ساتھ طے کریں گے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی، عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب آج اسلام آباد میں پیش ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی
اس وقت دبئی میں موجود ہیں اور وہ ان کی ملاقات ہوئی آصف علی زرداری سے، اور خبر یہ کہ جی وہ تحفظات سن رہے ہیں، وہ دور کر رہے ہیں۔ بھائی محسن نقوی جو ہے وہ آصف علی زرداری کا فرنٹ مین ہے، وہ ان کے آدمی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ انہوں نے آصف علی زرداری کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے کام کیا، تبھی تو مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کی راہیں جدا ہوئی۔ ویسے وہ پہلے مسلم لیگ کاف کے ہی مین سپانسر جو تھے چودھری پرویز لائی اور ان کی فیملی، یہ ان کی فیملی کے یعنی بہن کے داماد ہیں۔ تو چودھری پرویز لائی اور ان کی سب ناراضگی اسی وجہ سے ہوئی کہ یہ پرویز لائی کو چھوڑ کر آصف علی زرداری کے ساتھ مل گئے، اور آصف علی زرداری نے پھر انہیں ایک فنانسر دیا گوہر اجاز۔ اب گوہر اجاز جو ہے وہ بھی آصف علی زرداری کا آدمی، محسن نقوی بھی آصف علی زرداری کا آدمی۔ تو بنیادی طور پر تو کھیل اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ بال جو ہے وہ بھی یعنی گیم جو ہے اس وقت آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، لیکن جو الیکشن کی دوڑ ہے اس میں مسلم لیگ نون اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ ووٹ بینک ہے، ظاہر ہے وہ لیں گے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ایک سیٹ کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نگران گئے ہوئے نا دبئی میں ملاقات کرنے، یہ کوئی حکومت کے تحفظات دور کرانے نہیں گئے ہوئے، یہ طے کر رہے کہ آندہ جو پنجاب کے اندر جو فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے نا، وہ جو پنکچر لگانے ہیں وہ کیسے لگانے ہیں اور کتنی سیٹوں پہ لگ سکتے ہیں۔ اور چونکہ عمران خان صاحب اس کھیل میں ہے نہیں، اگر آج ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے جس کا احتمال بہت زیادہ ہے، تو پھر تو وہ یعنی اس پہ کہانی کچھ اور ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ جو عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے، ووٹر سپورٹر ہے نا، جن کو بھی باہر نکلنا ہے اور عمران خان صاحب امتحان چھپا گئے نا کہ نکلو باہر۔ اب پتہ نہیں وہ انہوں نے بعض لوگ پتہ کہ اس پہ جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ کہ اگر عوام ایک پہلے گھنٹے میں نکل آئی تو خان بھی ملے گا اور الیکشن بھی ملے گا۔ بھئی نیب نے اگر خان کو گرفتار کر بھی لیا یا کسی عدالت نے بھی ضمانت منسوخ کر کے خان کو گرفتار کر لیا تو کوئی بات نہیں، اب تو نیب جو ہے وہ 6 مہینے کسی کو ریسٹ نہیں رکھ سکتا۔ نیب نے بھی کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہے تو اس کو پھر پیش کر کے اس کا باقاعدہ اس کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا کسی نہ کسی کورٹ کے اندر۔ اب نیب کے جو قوانین تبدیل ہو چکے ہیں اس میں سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہونا کہ جس طرح شہباز شریف کو 6 مہینے سال لگا دیے، شاہ خان عباسی، حمزہ شہباز، یہ تو کئی مہینے، حمزہ شہباز سب سے زیادہ 1.5 سال قید میں رہا، اور باقی لوگ بھی رہے، اور سب سے زیادہ وہ خواجہ برادران سعد رفیق اور ان کے بھائی سلیمان رفیق وہ جیل میں رہے۔ تو اب نیب کے وہ قانونی، اب نیب کو کے قوانین بدل چکے ہیں، تو خاصوں کو پتا کہ جلدی باہر آ جائیں گے، لیکن ان کو وہ آزمانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پکڑ لیا جائے، اور پکڑنے کے بعد وہ جو ریئیکشن 9 مئی کو چاہتے تھے جو ناکام ہو گیا، اب وہ کامیاب ہو جائے۔ اور اب وہ چکے اشارے کر کے جا چکے ہیں، اور ان کا خیال یہ کہ ایک تو انہوں نے گیم ڈال دی ہے، وکلا کی ذہن سازی کر دی ہے۔ اب وکلا کے ساتھ جو نکلے گا وکیلوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے وکیلوں نے نہ کسی نے ڈنڈے مارے، نہ کسی نے روکنے، نہ حکومت روکے گی، نہ کوئی اور رکھے گا، وکیل کالے کوٹ والے وہ تو ظاہر ہے۔ تو عمران خان صاحب اس وقت جو اپنے پلان کے سیکنڈ فیز میں ہیں، جس میں ان کی اپنی ول یہ ہے کہ ان کو پکڑا جائے۔ ویسے آج میرا خیال ہے بشرا بی بھی ساتھ ہے، ان کو بھی بلایا گیا، اور اس بار وہ ملزم کی حیثیت سے پیش ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ میں پیش ہوتے ہوئے 60 ارب کی کرپشن کرنے کی وجہ سے ایک بار پھر عوام کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ گرفتار ہو رہے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں اور کرپشن کا کیس ہے، اس کا حقیقی آزادی سے، غلامی سے، الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ اور کون سا پرامن احتجاج کہ مجھے پکڑ لیا پرامن احتجاج کرے؟ آپ کی گرفتاری کا کیا تعلق ہے؟ یا تو آپ کو کوئی ناجائز گرفتار کیا جا رہا ہو، آپ کے اوپر کوئی الزام نہ ہو، آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہ ہو، اور آپ چونکہ خود القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہو کے مان چکے ہیں کہ آپ کے پاس کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور آپ اہم لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو آپ کی گرفتاری کسی نہ کسی مقدمے میں ہونی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے آپ کو فوجی عدالتوں کا سامنا بھی کرنا ہے۔ تو اس بار شاید ان کو ویسے تو پہلے بھی تھا، لیکن اس بار بھی ان کو گمان یہ ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، عمران خان صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور اپنی گرفتاری کا سب سے زیادہ خدشہ خود انہیں ہے، اور ممکن ہے یہ ویلاگ جب تک آپ تک پہنچے تو یہ کاروائی ہو چکی ہو، یا عمران خان صاحب خیر وعافیت سے گھر آ چکے ہو، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ میری جو اطلاعات ہیں
کہ وہ اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی ڈرامہ جو ہے وہ نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن عمران خان سے بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ انہیں فوجی عدالتوں میں پیشی سے قبل یا جب تک کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ انہیں فوج مانگ لے، اس سے پہلے ان کی گرفتاری کسی اور مقدمے میں ہو جائے تاکہ فوجی عدالتوں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ تو خان صاحب کی گرفتاری خان صاحب کا پلان ہے، حکومت کا نہیں۔ اگر حکومت اس ٹریپ میں آ کر انہیں گرفتار کر لیتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔